बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की खबर। आज बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिस पर हम बात करेंगे। सबसे बड़ा और अहम पॉइंट आज जो इस वक्त ज़ेर बहस है पूरे मुल्क में वो ये है कि पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पस पर्दा मुज़ाकरात थे या जो रवाबित थे वो दोबारा बहाल हो चुके हैं और इस हवाले से साहबजादा हामिद रजा साहब की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। इस दावे में किस हद तक सदाकत है इस पर बात करेंगे, जबकि राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही इमरान खान साहब के साथ जो हुकूमत है और ना ही उनके इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई उनके साथ कोई राब्ते हो रहे हैं। इसमें असल हकायक क्या हैं वो जानेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त बैरून मुल्क दौरे पर हैं और उनके दौरे के दौरान बहुत सी अहम मुलाकातें उनकी तरफ से हो रही हैं, लेकिन उसके जो नेगेटिव एक पहलू है वो ये है कि उनके खिलाफ ट्रोलिंग हो रही है एक खास हलके की तरफ से। वो ऐसा क्यों है इस पर भी बात होगी। और इसके अलावा वजीर आजम की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ एक बड़ी अहम मुलाकात हो रही है और उस मुलाकात की जो तस्वीर रिलीज हुई थी उसको लेकर के सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद सामने आ रही है। ऐसा क्यों है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम से मुलाकात क्यों की, इस पर भी बात करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ आज ज्वाइन किया है दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने सबसे पहले उनका तारुफ करवाते चले। हमारे पहले मेहमान हैं जनाब जमील मिर्जा साहब, पाकिस्तान के सीनियर तरीन मोस्ट जर्नलिस्ट हैं और मौजूदा जो पॉलिटिकल जो इस वक्त जो रवाबित हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की उस पर भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब अरमान यूसुफ साहब, आप भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं और आपके जो एनालिसिस हैं उनको भी खास अहमियत की नजर से देखा जाता है। मैं दोनों मेहमानों को वेलकम करूंगा। सबसे पहले जमील मिर्जा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। इस वक्त जो सूरत हाल है कि पूरी कौम की नजरें लगी हुई हैं कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो किस नतीजे पर पहुंचते हैं। तो गुज़श्ता कुछ अर्सा से तो हम देख रहे थे कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो खत्म हो गए। अभी साहबजादा हामिद रजा साहब की तरफ से ये दावा सामने आया है कि पीटीआई के जो कटे हुए मुज़ाकरात थे जो जिनमें डेडलॉक था वो खत्म हो चुका है और एक बार फिर जो एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की एंगेजमेंट हो चुकी है। आप इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं? क्या ऐसा मुमकिन है या हो चुका है? क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक तो पीटीआई की और गवर्नमेंट के दरमियान बात है तो आप देख लेंगे ये तो तकरीबन खत्म हो चुकी है। और उसके बाद जो अभी साहबजादा साहब का आपने हवाला दिया है तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के साथ या जो बैकयार्ड के हवाले से बात की जा रही है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ऐसी कतन कोई बात नहीं है। पीटीआई की तरफ से अभी तक तो मुज़ाकरात के लिए फजा को साजगार नहीं बनाया जा सका, ना ही कोई सीबीएम दिए गए। बल्कि अगर आप सोशल मीडिया पे चले जाए तो जिन मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं उसके हवाले से कोई आपको दूर दूर तक मुल्क की जो इंतहाई आम जिम्मेदार शख्सियात है उनके हवाले से जो पीटीआई की तरफ से ट्रोलिंग का सिलसिला है वो पूरी कुव्वत से साथ जारी है, वो नहीं रुक सका। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा सीबीएम जब तक ना आए तो मुज़ाकरात हों। आपने देखा कि इमरान खान ने 2-3 खत भी लिखे तो उनके मुखालफिन का कहना है कि ये बेरंग खत हैं और बेरंग खत जो होते हैं वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचते, इन पे टिकट नहीं लगे हुए। और दूसरी तरफ से जो आर्मी चीफ है उनका भी इसके ऊपर जो है बड़ा वाज़ेह इंस्टांस का तो वज़ीर आज़म को दे देंगे। तो मेरा ख्याल है साहबजादा साहब का जो बयान है वो रेलिवेंट रहने की कोशिश हो सकती है, लेकिन इस वक्त पीटीआई के साथ गवर्नमेंट के या एस्टेब्लिशमेंट के सरेदस्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चाहिए जी, बिल्कुल ठीक है। अरमान यूसुफ साहब, जमील मिर्जा साहब का तो यही कहना है, उनका एनालिसिस भी है कि पीटीआई के साथ एस्टेब्लिशमेंट के कोई मुज़ाकरात इस वक्त नहीं हो रहे। तो इस हवाले से आपका क्या तजिया है? क्या इस वक्त जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उसमें आपको नजर आ रहा है कि क्या पीटीआई जो है वो एंगेज कर पाई है दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ? क्योंकि थोड़ा सा आप इस तनाज़ुर में जरूर देखिएगा कि 19 फरवरी को ज़ाहिर पाकिस्तान में एक चैंपियनशिप जो चैंपियन ट्रॉफी भी हो रही है, तो इससे पहले पीटीआई की तरफ से ये भी कहा गया था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन वो प्रोटेस्ट फिर उन्होंने वापस भी ले लिया। तो क्या ये कोई एंगेजमेंट कोई इस किस्म की हुई है? क्या कहेंगे आप?
صاحب آپ نے انتہائی اہم جو ہے موضوع پہ مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا. دیکھیں پی ٹی آئی کی طرف سے آپ پی ٹی آئی کی سیاست کو ماضی سے دیکھتے آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کا یہ ہمیشہ سے خاصہ رہا ہے کہ وہ الزامات کی سیاست کرتی آئی ہے. وہ کوئی بیچ میں درمیانی راستہ نکالنے کی بجائے وہ کوئی ایسی کوشش کرتی ہے کہ وہ میڈیا پہ ان کا بیانات چلنے شروع ہو جائیں, ان کے ورکرز ہیں وہ ان سے خوش ہو جائیں. یہ جو ابھی حالیہ بیان جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, یہ بھی بیان ماضی کی طرح انہی بیانوں سے ملتا جلتا ہے. نہ تو پی ٹی آئی کے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بحال کوئی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, نہ کوئی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی رابطے بحال ہوئے ہیں, اور نہ ہی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسی سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں. ایک پی ٹی آئی کے پاس ایک سنہری موقع تھا. آپ کو یاد ہوگا ایک ہفتہ پہلے جب ترکیہ کے صدر جو ہے رجب طیب اردوان صاحب دورہ پاکستان پہ موجود تھے, تو آرمی چیف صاحب نے بہت واضح انداز میں ایک پی ٹی آئی کو پیغام دے دیا تھا کہ جو بھی مذاکرات کرنے ہیں, جو خط لکھنا ہے, وہ آپ نے وزیر اعظم کو لکھنا ہے, پولیٹیکل پاورز کو لکھنا ہے, اور آرمی کا ان سارے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کے پاس ایک موقع تھا مذاکرات جب چل رہے تھے حکومت سے ساتھ, کہ وہ سنجیدہ مذاکرات کرتے اور کچھ لے اور دے کی پوزیشن میں آ کے چیزیں سیٹل اپنے لیے کر لیتے. لیکن پی ٹی آئی نے یہ موقع گنوا دیا ہے. اور کل جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے, جو قائد نون لیگ ہیں اور صدر نون لیگ ہیں نواز شریف صاحب, ان سے جو ملاقات کی اور اس کے بعد جو اعلامیہ سامنے آیا ہے, اس سے ایک یہ واضح پیغام جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے بھی چلا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے اب مذاکرات بالکل بھی جو ہے وہ نہیں ہوں گی اور دروازے یہ بند ہو چکے ہیں. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک صرف جو میڈیا پہ اپنا کوریج کے لیے اس طرح کے کچھ بیانات دیتی رہتی ہے. ادروائز میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ پی ٹی آئی ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ روابط بحال ہوئے ہیں. دوسرا, جہاں تک آپ نے یہ جو 19 مارچ اور چیمپئن ٹرافیز کے حوالے سے کوئی بات کی کہ احتجاج کے حوالے سے, دیکھیں پی ٹی آئی نے ماضی میں 9 مئی کر کے دیکھ لیا, 26 نومبر کر کے دیکھ لیا. اس کے علاوہ بھی انہوں نے اکثر اہم مواقعوں پہ احتجاج کی کال دیتے آئے ہیں, اور وہ ہمیشہ سے ان کو یہ بھاری پڑا ہے. کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی کسی ایسے اہم واقعے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے احتجاج کی کال دی, اور جو ان کا مطمع نظر ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا ریاست جو ہے وہ ان کو بلیک میل کیا جا سکے. ریاست کہیں بھی بلیک میل نہیں ہوئی, اور خاص کر جو 26 نومبر والا واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی ایسے قومی جو واقعہ ہو رہا ہو, قومی جو ایونٹ ہو رہا ہو, اس کے موقع پہ احتجاج کرے. تو یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک سٹنٹ جو ہے وہ کھیلا گیا تھا, اور پھر خود ہی اس فیصلے کو جو انہوں نے واپس لے لیا, اور اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی رول جو ہے وہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کا اس میں رول نظر نہیں آتا. جمیل مرزا صاحب, بالکل ارمان صاحب نے بھی وہی موقف ان کا ہے جو آپ کا ہے کہ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کے ابھی روابط نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہونے کا امکان ہے. تو آپ کی نظر میں اس وقت پی ٹی آئی کے پاس کون سے ایسے آپشنز رہ گئے ہیں کہ وہ حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کر پائے؟ دیکھیں, گورنمنٹ ایک اپوزیشن پارٹی کے پاس جو سب سے بڑا آپشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سپیس کو, اپوزیشن والے سپیس کو بڑھاتی ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت ان کے سپیس کے اندر جو دیگر جماعتیں آئی ہیں, اس میں اگر اسٹریٹ پاور والی کوئی جماعت ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے, اور ابھی تک مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ان کی یہ بات حتمی طور پہ طے نہیں ہوئی کہ وہ اپنی اسٹریٹ پاور جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ہے قافلے میں شامل کریں گے, ایسی بات نہیں ہوئی. اور باقی جو جتنی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں, آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا عوام ہے, کیا سیکٹر ہے, کیا ان کا گراس روٹ لیول پہ ان کی کیا پوزیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کچھ نہیں ہے. پی ٹی آئی خود ایک جماعت ہے, اور یا اگر ان کے ساتھ جی تو اس قسم کے جی جو میں کوئی فیصلہ. مرزا صاحب آپ کی آواز میں کچھ تھوڑا سا کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ گیا تھا. اچھا, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ ابھی آپشن ان کے پاس بالکل محدود ہیں, لیکن ایک رائے یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو انگیج کر کے کوئی جوائنٹ اپوزیشن کی شکل میں کوئی جو ہے نا الحاق کرے, اور پھر اس کے بعد حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالے. تو جو جوائنٹ اپوزیشنز کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, آپ کو کس حد تک وہ برابر ہوتی دکھائی دے رہی ہیں؟ جی, میں وہی آپ کو بتا رہا تھا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے جے یو آئی, یہ ایک اسٹریٹ پاور والی جماعت ہے, اور یہ پی ٹی آئی میں پلس ہو تو پھر ایک بات بنتی ہے پولیٹیکل سینیریو میں, وہ ڈسکشن میں آتی ہے. ادروائز جتنے لوگوں کو انگیج پی ٹی آئی نے کیا ہوا ہے اس وقت, وہ شاید کاکان عباسی ہے, یا مصطفیٰ نواز کھوکھر ہے, یا اور اس طرح کے جو مختلف جماعتیں ہیں,
جن کو انہوں نے اپنے ساتھ انگیج کیا ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی بڑا بریک تھرو ہے یا اس سے بڑا کوئی تاثر قائم ہو رہا ہے. یہ تو صورت حال تبھی واضح ہوگی کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب فیصلہ کریں گے, اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو پولیٹیکل حلقوں کے اندر ایک بحث چلتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا انسٹانس تو یہ ہے کہ جو الیکشن 2024 کے 8 والے اس کے اندر جو مینڈیٹ ہے وہ چوری ہوا. تو وہ لوگ سوال تو یہ کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مینڈیٹ کس صوبے میں چوری ہوا اور اس کا بینیفیشری کون ہے. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے مینڈیٹ کا چوری ہونے میں بینیفیشری مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, یا کوئی اور جماعت ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ جہاں ان کا مینڈیٹ چوری ہوا وہاں ان جماعتوں کی کوئی سے ہے. وہ تو پی ٹی آئی کے 5 سیٹیں ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کہ وہ اسی ہوم گراؤنڈ کے اوپر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کو اگلا ان کے مقابلے میں الیکشن لڑنا ہے, اور ان کے ساتھ بھی آخری حد تک وہ چلے جائیں اور دوسرے لوگوں کے خلاف ہو جائے. یہ ان کے لیے بھی ایک سیاسی طور پر ممکن نظر نہیں آتا. اس وقت جو اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے وہ پی ٹی آئی کی اپنی ہے, لیکن پی ٹی آئی کی اگر آپ پولیٹیکل ہیرارکی کو دیکھیں تو ان کی جو لیڈر ہیں وہ بھی سارے ایک پیج پہ آپ کو نظر نہیں آتے ہیں. ایک تو وکلا بہت بڑی تعداد میں ہے اور ان کی اپنی سیاست ہے, جو دوسرے پولیٹیشین ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, کوئی کس کا میسج دے رہا ہے, کوئی کس کو نکال رہا ہے. تو یہ ایک ابتری کی اور انتشار کی جو کیفیت پی ٹی آئی کی صفوں کے اندر ہے, یہ بھی جب تک ٹھیک نہیں ہوتی اس وقت تک بھی پی ٹی آئی جو ہے کوئی ایک واضح اور جو ہے انسٹانس جو ہے وہ لے کے سامنے نہیں آ سکتی. صحیح. اربان صاحب, جمیل مرزا صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب تک پی ٹی آئی اپنے اندر کے اختلافات ختم نہیں کر پاتی تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو کیسے جوائن کرے گی. آپ کے خیال میں جو پی ٹی آئی کے جو اندرونی اختلافات ہیں اس کا کوئی حل ہے, کوئی نظر آتا ہے کہ کیا جو ان کی مرکزی قیادت ہے وہی کہیں پہ کسی ایک نقطے پر متفق ہو؟ ان کے کچھ قائدین کچھ اور نقطہ نظر رکھتے ہیں, پھر انہی کے ہی بیانات کو ان کے دوسرے قائدین جو ہے وہ رد کرتے ہیں. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے شیر افضل مروت جو ایک پارٹی کے سینئر ممبر ہیں, رکن قومی اسمبلی بھی ہیں, ان کو بھی انہوں نے پارٹی سے فارغ کر دیا, اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے جو اندرونی اختلافات ہیں یہ کیسے ختم ہوں گے؟ جی, پی ٹی آئی میں اس وقت ایک سیاسی ونگ ہے جس میں اسد عمر صاحب ہیں, عمر ایوب صاحب ہیں, اسد کیسر صاحب علی محمد خان صاحب ہے, اور دیگر پولیٹیکل لوگ ہیں. دوسرا جو ونگ ہے وہ لیگل ونگ ہے ان کا, جس کے پاس اس وقت پاورز ہیں. ان میں آپ گوہر خان صاحب جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ ہیں, پھر راجہ صاحب ہیں, اور پھر لطیف کھوسہ صاحب ہیں, اس طرح کے اور ہیں. اس وقت جو پاور جو ہے وہ ساری لیگل ونگ کے پاس خان صاحب نے دی ہوئی ہے, اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ بیک فٹ پہ ہیں. اور اسی لیے یہ سارے اختلافات کی جڑ جو ہے وہ یہی ہے. پولیٹیکل پارٹی, آپ جب ایک جماعت کا نام لیتے ہیں اور اس کو ڈکلیئر ہی پولیٹیکل پارٹی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو سیاست دان ہے ان کو آگے آنا چاہیے. یہ سیاست دانوں کی پارٹی ہے. پی ٹی آئی میں بدقسمتی سے اس کے بالکل برخلاف ہو چکا ہے. پی ٹی آئی کے جو مین عہدوں پہ براجمان ہیں وہ بھی وکلا ہیں, اور جو وہ پیسے بھی لے رہے ہیں اور پاور کا بھی وہ استعمال کر رہے ہیں. تو جو سیاسی لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی تھیں, جو 20-30 سال سے پی ٹی آئی کا حصہ تھے, جو ماضی سے ساتھ چلتے آ رہے ہیں, جنہوں نے پارٹی بنیاد بنائی, وہ بدقسمتی سے آج کہیں بھی نظر نہیں آتے. وہ جو عمران خان کے ساتھ مل کے جنہوں نے پارٹی کی بنیاد رکھی, وہ خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک ایک کر کے ان کو خود ہی پارٹی سے نکال دیا. پھر جو نئے لوگ جو تھے جن کا 15 سال کا کسی کا سفر ہے جماعت کے ساتھ, کسی کا 10 سال کا سفر ہے, وہ آج اس نہج پہ ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ یار ہم آگے مزید اس پارٹی کے ساتھ کیسے چلیں. اگر نہیں چلتے تو پھر جو ہے وہ عوام کا پریشر ان پہ آتا ہے, اور اگر چلنے کے قابل ان کو خان صاحب نے چھوڑا نہیں. یہ خان صاحب کی بیسیکلی ایک اسٹریٹجی ہے کہ خان صاحب کسی سیاستدان کو یا سیاسی بندے کو اپنے مد مقابل یا اس کو اپنی پارٹی کے اندر اتنا پاورفل ہونے ہی نہیں دینا چاہتے کہ وہ کبھی جو ہے وہ اس کے پیچھے بھی عوام کھڑی ہو سکے. اسی وجہ سے انہوں نے دیکھیں, آپ کو شاہ محمود قریشی جیسے انتہائی سینئر لوگ پی ٹی آئی کے پاس تھے, پرویز الہی جیسے نام پی ٹی آئی کے پاس تھے, پھر اسد کیسر صاحب بہت تجربہ ہے, سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں. ان سب کو انہوں نے نگلیکٹ کر کے انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب کو لے کے آئے, پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کو لے کے آئے. اور ابھی آپ نے جس طرح یہ شیر افضل مروت صاحب کی بات کی, بے شک وہ بھی وکیل ہیں, لیکن ابھی ان کا جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کو جب ایک مردہ گھوڑے میں جان ڈالی, جلسے جلوس کیے, تو ان کا ایک پولیٹیکل فیس جو ہے وہ بن گیا, اور اس وقت وہ بلا شبہ وہ پولیٹیکل فیس کے ساتھ کھڑے ہیں.
تو یہ جو اختلافات ہیں یہ سب سے بڑی اس کی نشانی آپ بیرسٹر گوہر کی شکل میں دیکھ لیں. انہیں قربانی کا بکرا بنایا گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب کو وہ پسند نہیں ہے, انہوں نے جو ہے وہ خان صاحب کو ظاہر جس طرح بھی انہوں نے قائل کیا اور وہ انہوں نے نکلوا دیا. اب جو پولیٹیکل ایک ونگ ہے وہ سارے بیرسٹر گوہر صاحب اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, شیر افضل مرورت صاحب کے ساتھ, اور جو وکلا ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو جب تک یہ پی ٹی آئی کے اختلافات ہیں تب تک اختلافات پہ قابو نہیں پایا جا سکتا, تب تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا. مستقبل نظر نہیں آتا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جو ان کے پارٹی کی مرکزی قیادت ہے ان کے مابین جو ہے آپس میں کچھ نظریاتی بھی اختلافات پائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ متحد دکھائی نہیں دیتے. جمیل مرزا صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان ملاقات کرتے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ اور اس کو لے کر کے پی ٹی آئی اور دیگر جو حکومت مخالف قوتیں ہیں ان کی طرف سے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی جو عدلیہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کی کوششیں ہو رہی ہیں اور بہت سے کوئی اپنے پولیٹیکل مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وزیر اعظم. تو اس سلسلے میں انہوں نے چیف جسٹس کو انگیج کیا ہے. حالیہ ملاقات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ جو چیف جسٹس پاکستان اور پرائم منسٹر کی ملاقات ہے یہ پاکستان کے مفاد کے حوالے سے یہ ایک انتہائی سنجیدہ ملاقات ہے, اور آپ اس کو ایک پولیٹیکل رنگ دینے سے لوگوں کو گریز کرنا چاہیے اور سنجیدگی سے اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر یہ ہے کیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی جوڈیشری ہے اس میں جو ٹیکس کے کیسز ہیں وہ 2700-2800 ارب کے قریب کیسز جو ہیں وہ ان کے فیصلے نہیں ہو رہے, جس کا جو ملکی معیشت ہے اس کے اوپر بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ ہم آپ سے یہ فیور چاہتے ہیں کہ ان کیسوں کے جو بھی فیصلے ہونے ہیں ان کو نپٹا دیا جائے تاکہ ان کا کوئی ان کے حق میں یا اگینسٹ جو بھی فیصلہ آنا ہے وہ فیصلہ آئے تاکہ اس کا معیشت کو فائدہ پہنچے. اور اسی ملاقات میں اگر آپ غور کریں تو چیف جسٹس صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ جو ایک پالیسی ہوتی ہے عدلیہ کی اور اس حوالے سے میں اپوزیشن سے بھی ملوں گا. تو ہر بات میں سیاست ڈھونڈنی اور ہر بات کو نیگیٹو لینا میرے خیال ہے ہمارے ملک کی سیاست کا ایک کلچر بن چکا ہے, اور انہیں اس سے نکلنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر کی آرمی چیف جسٹس سے جو ملاقات ہے اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے. اور میرے سمجھ کے مطابق, میں چونکہ طویل عرصہ کورٹ رپورٹنگ کرتا رہا ہوں, میرے خیال کے مطابق اب چیف جسٹس صاحب ایک ڈائریکٹیو ضرور جاری کریں گے تمام عدلیہ کو کہ جہاں جہاں پہ ٹیکس کے کیسز پینڈنگ ہیں, جہاں پہ لمبی پروسیڈنگ چل رہی ہے, لمبی تاریخیں چل رہی ہیں, ان کے فیصلے جو ہیں میرٹ کے اوپر جلد کیے جائے, اس کو تاخیر کا شکار نہیں کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم ہوگا. صحیح, بالکل. یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا جمیل مرزا صاحب کے 2700 ارب روپے کہ جو کیسز ہیں جس پہ مختلف عدالتوں میں سٹے ہے, اگر وہ ختم ہو جائے تو میرے خیال میں حکومت پاکستان کو مالی طور پر بہت سا فائدہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ملاقات اگر اس مقصد کے لیے ہے تو یہ بار آور ثابت ہو سکتی ہے پوری قوم کے لیے. ارمان صاحب, جیسا کہ مرزا صاحب نے بھی اس ملاقات کے جو کچھ پس پردہ کچھ چیزیں تھیں اس کے حوالہ دیا, اور ایک یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں اس کی بھی اس ملاقات میں بات ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے مسنگ پرسنز والا جو ایشو ہے اس کے حل کی طرف بھی کچھ اس کا کوئی جا سکتی ہے ملاقات؟ جی صاحب, جو میری انفارمیشن ہے اس ملاقات کے حوالے سے, وزیر اعظم نے جو ہے وہ اس ماہ کے شروعات میں ایک خط لکھا تھا چیف جسٹس صاحب کو اور ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا. چیف جسٹس صاحب نے اس وقت کچھ حالات اس قسم کے تھے کہ انہوں نے خط کا جواب نہیں دیا تھا, لیکن انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کے ذریعے انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ ضرور کہلوا دیا تھا کہ وہ اس معاملے پہ جو ہے, خاص کر یہ جو آپ نے وہ ٹیکس کیسز کے حوالے سے بات کی اور کچھ اور دیگر معاملات تھے, ان پہ جو ہے وہ جلد ملاقات چیف جسٹس اور وزیر اعظم صاحب کی ہوگی. تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے آئی ایم ایف کا ایک مشن جو ہے وہ چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ آیا تھا, اس پہ بڑی تنقید ہوئی. لیکن یہ ملاقات جو وزیر اعظم کی چیف جسٹس کے ساتھ ہوئی ہے اور آئی ایم ایف وفد کی جو ملاقات چیف جسٹس صاحب سے ہوئی تھی, یہ ایک ہی وہ کہہ لیں کہ تسلسل ہے ایک دوسرے کی ملاقاتوں کا. ہوا یہ تھا کہ آپ کو اگر یاد ہو تو ماضی میں ایک ریکارڈنگ کیس پر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا, اور جب وہ عالمی میں چیلنج ہوا تو بلینز آف ڈالر جو ہے بلینز جو ہے وہ ڈالر جو ہے اس پہ جرمانہ ہوا.
تو آج کل جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ باہر سے آ رہی ہے اور انویسٹر جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار جب یہ اس طرح کے کیسز جب سپریم کورٹ میں یا ماتحت عدلیہ میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، تو سٹے آ جاتا ہے اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے وہ رک جاتی ہے یا پھر وہ جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے۔ تو جتنے بھی انویسٹر ہیں وہ آپ کا یہ عدالتی سسٹم کے حوالے سے وہ یہ یقین دہانی چاہتے ہیں کہ ان کی سرمایہ کاری جو ہے محفوظ رہے۔ اسی سلسلے میں آئی ایم ایف مشن نے بھی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی تھی اور وزیر اعظم کی ملاقات بھی کس حد تک جو ہے وہ اس کا مقصد یا مطمع نظر بھی یہی تھا۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی وزیر اعظم صاحب کو بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اس سلسلے میں معاملات جو ہے وہ دیگر ججز کے ساتھ بھی اٹھائیں گے اور جس حد تک ممکن ہو سکا ان کیسز کو جلد از جلد نپٹانے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی کچھ معاملات جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب نے بھی اٹھائے ہیں جس میں لاپتہ افراد کا معاملہ جو ہے، ظاہر ہے لاپتہ افراد کے معاملے پہ جو ہے وہ عدلیہ پہ بہت تنقید ہوتی ہے، تو انہوں نے وہ وزیر اعظم سے اس سلسلے میں تعاون مانگا ہے اور وزیر اعظم نے جو ہے بھرپور ان کو تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اور اس پہ تنقید میں کہتا ہوں کہ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ معاملہ یہیں پہ رکے گا نہیں، یہ جو سپریم کورٹ کا ایک اعلامیہ جو ہے سامنے آیا ہے، چیف جسٹس صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ جو عدلیہ میں اصلاحات کا عمل ہے اس سلسلے میں وہ صرف وزیر اعظم سے ہی نہیں بلکہ اپوزیشن رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ بالکل انہوں نے واضح کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی ملاقات کرنے جا رہے ہیں، شاید ان کی طرف سے دعوت کے لیے جو ہے وہ پیغام پہنچ جائے اپوزیشن رہنماؤں کی طرف۔ جمیل مرزا صاحب، ابھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یہاں سے 120 پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ضمانت پر رہائی مل جاتی ہے اور رہائی جو ہے وہ دیتے ہیں قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب۔ اور جب سرفراز ڈوگر صاحب کو لاہور سے اسلام آباد ٹرانسفر کیا جا رہا تھا تو ایک بیانیہ بنایا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ابھی جو نئے جسٹس تعینات کیے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو یہ ٹوٹلی پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے آئیں گے۔ تو ابھی تو ابتدا ہے، ابتدا میں ہی اتنا بڑا ریلیف مل گیا ہے اور بہت سے کارکنوں کو ضمانتیں مل گئی ہیں، تو وہ جو ان کا موقف تھا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی جمیل صاحب۔ ہم ہر معاملے کو نیگیٹو لے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جب بنی تو اس کے جو پہلے چیف جسٹس تھے سردار محمد اسلم وہ جی جی اور احسان صاحب ایک تھے چیف جسٹس بلوچستان سے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک روٹین کا ہوتا ہے، ہم صرف اپنا اینگل رکھتے ہیں اور اسی کو ہم عدلیہ نے جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ بہرحال کیس کا ایک میرٹ ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 120 لوگوں کے مقدمے تھے جن کی ضمانت ہوئی ہے یہ بالکل کے مطابق ہوئی ہے، اس میں کوئی فیور نہیں کی گئی، ان کی ضمانت بنتی تھی اور چیف جسٹس صاحب نے لے لی۔ تو اس کو اب دیکھیں اس کو کوئی اور رنگ نہیں دینا چاہیے اور جو ججز آئے ہیں وہ بہرحال فیصلے کریں گے، فائل کے مطابق کریں گے اور جو بھی فیصلہ کرے گا اس کے اگینسٹ ایک ڈویژن بینچ ہوتا ہے، ادھر اپیل ہوتا ہے، لارج جج ہوتا ہے، وہاں جاتا ہے، سپریم کورٹ ہے۔ یہ کوئی بالکل اس طرح ہم جب اپنی جوڈیشری کو ملائن کرتے ہیں اور یہ پھر ادارے اس طرح خراب ہوتے ہیں اور ہم صرف اس میں اپنا اینگل رکھتے ہیں، اس میں ایسی صورتحال بھی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نام نہیں لوں گا لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ایسے ججز بھی تھے کہ جو اپوزیشن کے کچھ لوگوں کے رشتہ دار تھے۔ صحیح سمجھتا کہ آج تک گورنمنٹ کی سائڈ سے کسی نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے اور ہائی لائٹ نہیں کیا تو اچھا کیا، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر کسی کا ہے تو وہ جج ہے، تو میرا نہیں جی کہ اگر وہ جج اپنے طور پہ مقدمہ نہ سنے تو اس کی مرضی ہے۔ صحیح 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 ٹھیک ہے۔ ارمان صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا عدلیہ میں جو ججز کے حالیہ جی 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 ارمان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ اس پہ کیا کہیں گے ارمان بھائی کہ جو اس وقت عدلیہ کے خلاف جو ایک بیانیہ بنایا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، کیا وہ بیانیہ دفن ہو گیا حالیہ فیصلے کے بعد؟ دیکھیں جب پی ٹی آئی جو ہے اس کا ہمیشہ سے یہی طرز عمل رہا ہے، وہ کوئی بھی ان کے مخالف جو ہے کوئی اگر بات ہوتی ہے، کوئی ایک فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ ساری توپوں کا رخ جو ہے وہ اس کی طرف موڑ لیتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ الزامات اور گھٹیا سیاست، گالیوں کی سیاست جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی فیملی تک کو، کوئی جج ہو کوئی جرنیل ہو، اس کی فیملی تک کو جو نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے یہ انتہائی میرے خیال میں کہ یہ غیر مناسب رویہ رہا ہے۔ جو بھی جو جج صاحبان ہیں، ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں، سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں، انتہائی سینئر جو ہے وہ ججز ہیں اور ایون جو سرفراز ڈوگر صاحب لاہور ہائی کورٹ سے آئے،
آپ ان کا یہ پہلا ہی فیصلہ دیکھ لیں. ججز نے فیصلے آئین اور قانون کے تحت کرنے ہوتے ہیں. ججز نے فیصلے جو ہے کسی کی خواہشات یا مرضی کے مطابق نہیں کرنے ہوتے, اور جج خود نہیں بولتے, جج کا فیصلہ بولتا ہے. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ بجائے کسی جج کے فیصلوں کو دیکھنے کے یا اس جج کی نیت کو دیکھنے کے, پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ چونکہ یہ کام ہمارے مخالفین نے کیا ہے تو یہ ہمارے خلاف ہی ہوگا. وہ صرف یہ سوچ کے ساری توپوں کا رخ جو ہے وہ اس کی طرف موڑ دیتے ہیں اور تنقید شروع کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. عدلیہ جیسے ادارے کے اوپر آپ کو تنقید جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے. اور جو اس طرح کا جو پی ٹی آئی کا خاص کر طرز عمل ہے, یہ میرے خیال میں تو کیسز پر اثر انداز ہونے کا ایک حربہ ہے بلکہ, تو اس سے اجتناب ہونا چاہیے. اور بہت سارے کیسز میں اس طرح توہین عدالت بھی لگ جاتی ہے, اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فواد چودھری صاحب پہ بھی لگی رہی ہے, اور بھی بہت سارے نون لیگ کے جو ساتھی ہیں نہال ہاشمی صاحب اور طلال چودھری صاحب پہ بھی لگی رہی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کا نقطہ نظر کیا؟ جمیل صاحب, میں مختصراً آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آرمی چیف اس وقت بیرون ملک دورے پر ہیں اور ان کی بہت سی ملاقاتیں ہوئی ہیں عام شخصیات سے, حتیٰ کہ وزیر داخلہ سے بھی ان کی بڑی ایک امپورٹنٹ ملاقات وہاں پہ ہوئی ہے. تو ان تمام ملاقاتوں کو اور وزیر اعلیٰ جو آرمی چیف کا جو دورہ ہے اس پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, اور مختلف جو ان کے بیانات ہیں اس کو ٹرولز کیا جا رہا ہے. خاص کر خواتین کے رائٹس کی جو انہوں نے بات کی ہے اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ ایک سائڈ پہ آرمی چیف خواتین کے رائٹس کی بات کرتے ہیں, دوسری سائڈ پہ خواتین کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. تو آپ یہ جو حالیہ جو کمپین پی ٹی آئی کی طرف سے یہ شروع کی گئی ہے آرمی چیف کو, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ملک و قوم کی بدنامی نہیں ہے, اور عالمی سطح پہ جو پاکستان کا جو ایک منفی چہرہ ہے وہ دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے کہ جس نے اب تک جو ایک سوشل میڈیا ہے اس کا جو استعمال اس نے اپنے مخالفین کے خلاف اور ہر اس شخص کے خلاف جس سے ان کی رائے نہیں ملتی یا ان کی سوچ سے برعکس ہوتا ہے, یہ سوشل میڈیا کا جو ڈھیر استعمال کیا, جو ٹرولنگ کی, اس کا سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کو بطور جماعت پہنچا ہے. انہوں نے کسی عہدے کو نہیں چھوڑا, کسی منصب کو نہیں چھوڑا, کسی شخصیت کو نہیں چھوڑا اور کسی ادارے کو نہیں چھوڑا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ لیول یہ ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک انتہائی سینئر آدمی جو ہے, جب ان سے ایک ٹاک سوال کیا جاتا ہے کہ آپ تو کہتے تھے کہ ہم نے سول نافرمانی جو ہے کی ہے تو پیسے نہیں آئیں گے, تو پیسے تو بہت لوگوں نے باہر سے بھیجے, تو وہ چیٹ کے وہ کنفرم کرتے ہیں کہ پچھلے سال کی نسبت ہم نے اتنے پیسے روک دیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے ملکی مفاد کے خلاف بات کر رہے ہیں. اگر پاکستان کے لیے باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آتی, زر مبادلہ نہیں آتا, تو پھر کیا ہم خدمت کر رہے ہیں اس ملک کی؟ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے نون لیگ سے, ہمارا اختلاف ہے ہو سکتا ہے دیگر جماعتوں سے, حکومت سے, پی ٹی آئی سے, لیکن جہاں پہ ملک کا مفاد ہوتا ہے اور ان کے جو ذمہ داران بیرون ملک جاتے ہیں, تو اس وقت آپ ہمیں اپنے گندے کپڑے جو ہے وہ نکال کے چوک میں نہیں دھونے چاہیے, اور لوگوں کو یہ میسج نہیں دینے چاہیے. ماضی میں بھی ہماری سیاست ایسی رہی ہے کہ ہمارے بڑے بڑے ذمہ داران جو تھے وہ بیرون ملک جا کر پاکستان کے مفاد کے خلاف بات کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روش ختم ہونی چاہیے, اور جو عام عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ آپ اختلاف کریں, کے ساتھ اخلاق کے ساتھ. یہ کہ آپ کے اختلاف آپ کی سے اگر مفاد کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر آپ خدمت نہیں کر رہے, آپ ملک کو ڈیمیج کر رہے ہیں. صحیح, بہت اچھی بات کی امیر صاحب آپ نے, بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. سب سے پہلے پاکستان ہے اور اس کے بعد آپ کے پولیٹیکل نظریات ہیں, آپ کے پولیٹیکل فائدے ہیں, کیونکہ اس وقت جو آرمی چیف یا وزیر اعظم بیرون ملک دورے پر جاتے ہیں تو وہ ایک کسی پارٹی یا کسی فوج کے سربراہ کی حیثیت سے نہیں, وہ ایک پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ اگر کوئی منفی بات کی جاتی ہے تو اس مین آپ پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کا حصہ بن رہے ہیں. ناظرین, آج کے پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دونوں معزز مہمانوں کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین, ایک نئے پروگرام نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.